आयत अपनी ज़िंदगी की 24 बहारें देख चुकी थी, मगर इस लम्हे जो मंज़र उसके सामने था, उसने उसे हैरत के समंदर में गर्क कर दिया। मेज़ पर सजे चमकते हुए तोहफ़े, महंगे ब्रांड्स की मिठाई के डिब्बे और खुशबू बखेरते फूलों के गुलदस्ते, ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। आयत की माँ शगुफ्ता बेगम मुसलसल खुशी से सरशार होकर इन तोहफ़ के पीछे आने वाले रिश्ते की तारीफ किए जा रही थी। उनकी बातों में खुशी का जोश और फ़ख्र झलक रहा था। बेटा, लड़का ना सिर्फ अमीर है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। हमारे ख़ानदान की तो किस्मत जाग उठी है। शगुफ्ता बेगम के आवाज़ में फ़ख्र था, मगर आयत इस सब पर हैरान थी। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, उनके मतवसत तबके के घर में इतने अमीर और खूबसूरत लड़के का रिश्ता कैसे आ सकता है। आयत की खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी, मगर वो कभी भी इस बात पर गौर नहीं करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गहरे ख्वाब समाये रहते थे, किसी भी देखने वाले को मसहूर कर देती थी। उसका साफ शफाफ चेहरा जैसे चांद की रोशनी में निखरता था। उसके होंठों पर हर वक्त एक हल्की सी मुस्कान रहती, जो उसके मासूम मिजाज की आकाश थी। गंदुमी रंगत और सिल्की लंबे बाल उसकी शख्सियत को निखार देते थे। वो सीधे साधे कपड़ों में भी ऐसी दिलकश लगती कि लोग बेसाख्ता उसे देखते रह जाते। मगर आज वो अपनी माँ की बात और इन तोहफ़ को देखकर हैरत और शक के मिले जुले जज्बात में मुब्तला थी। ये सब हमारे लिए कैसे मुमकिन हो सकता है, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो जानती थी वो खूबसूरत ज़रूर है, मगर अपनी माँ की बताई गई कहानी और लड़के की गैर मामूली खूबसूरती का तज़किरा उसे किसी अफसाने के मानिंद लग रहा था। शगुफ्ता बेगम ने खुश होकर मज़ीद कहा, आयत, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। ऐसा रिश्ता हर किसी को नसीब नहीं होता। मगर आयत इस लम्हे अपनी किस्मत की हकीकत जानने की ख्वाहिश में मुब्तला थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते की चमक के पीछे कुछ छुपा हुआ है, और वो इस राज को जानने के लिए बेताब हो रही थी। आयशा नूर इस लम्हे अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी थकन और जहन में हज़ारों सवालात थे। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी और सुकून के साथ गुजारी थी, मगर आज जो कुछ हुआ वो उसके लिए किसी उलझन से कम नहीं था। मेज़ पर सजे कीमती तोहफ़े, खुशबू बखेरते गुलदस्ते और शगुफ्ता बेगम की खुशी से लबरेज बातें सब उसकी ज़िंदगी की सादगी से कोसों दूर थी। आयशा अपने नर्म मिजाज और खूबसूरत दिल की मालिक थी, मगर उसकी ज़ाहरी खूबसूरती भी किसी शाहकार से कम नहीं थी। उसके दिलकश नकूर कुदरत का अनमोल अतिया थे। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे चांदनी रात की झील, गहरी और ख्वाबदीदा, जिनमें हज़ारों कहानियाँ छुपी हुई थी। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की माने हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट लिए रहते थे, और उसका साफ और शफाफ चेहरा किसी चमकते आईने की मानी था। लंबे घने बाल उसके गंदमी रंग को और भी निखारते थे, और उसकी शख्सियत में एक ऐसा वकार था जो उसे हर आम लड़के से मुनफरिद बनाता था। मगर आज वो अपनी किस्मत को रब और अपनी माँ के हवाले कर चुकी थी। जो भी होगा बेहतर होगा, ये सोचती वो कमरे में चली गई। थकन के मारे बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी, मगर दिल में एक बेचैनी सी थी। दूसरी तरफ एक वसी और पुरअसाइश ऑफिस की फ़िज़ा में सुकून और खामोशी छाई हुई थी। एक बड़ी सी मेज़ के सामने चमकते काली मरम्मत के सोफ़े पर कबीर खानज़ादा बैठा था। उसकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहाँ एक वीडियो चल रही थी। आयशा नूर की तस्वीर। कबीर की मुस्कुराहट गहरी थी, और उसके दिल में एक फातिहाना जज्बा मुजस्सम था। कबीर की शख्सियत किसी अफसानवी शहजादे से कम न थी। उसका कद लंबा और वजीह था, और उसके चौड़े कंधे उसकी मर्दाना वजाहत को और भी नुमायाँ करते थे। उसका चमकता हुआ गंदमी रंग और गहरी आंखें जिनमें एक ख़ास चमक थी, देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेते। उसके होंठों पर अक्सर एक पुरएतमाद मुस्कुराहट रहती, जो उसके अंदर छुपे गुरूर और मकसद के अज़म को ज़ाहिर करती। उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, बहुत जल्द आयशा नूर तुम मेरी बाहों में होगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे वो कोई फ़ैसला कर चुका हो और अब उसे अंजाम देने में कोई रुकावट ना हो। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी रहीं, और उसके लबों पर खिलती मुस्कुराहट किसी साजिश का पता दे रही थी। कबीर खानज़ादा की आंखों के सामने माजी किसी पुरानी फिल्म की तरह चलने लगा था। वो कुर्सी पर बैठा था, लेकिन ज़हन वक्त की कैद से आज़ाद होकर यूनिवर्सिटी के इन दिनों में जा पहुंचा था, जब ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। इस वक्त कबीर एक सादा मजाज और संजीदा तबीयत का मालिक था। उसका मामूल था कि वो किताबों और क्लासेस में मसरूफ़ रहता,
کسی کی طرف توجہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بے شک اس کی شخصیت غیر معمولی تھی، اس کا گورا چمکتا ہوا چہرہ، گہری آنکھیں اور اعتماد سے بھرا انداز اسے لوگوں کی توجہ کا مرکز بناتے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ میں گم رہتا۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے پہلی بار عائشہ نور کو دیکھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کے ہنستے چہرے پر ایک روشنی تھی، جیسے دنیا کی ہر خوشی اس کے پاس ہو۔ کبیر کے لیے یہ ایک لمحے کا کھیل تھا۔ اس کا دل، جس نے آج تک کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، اچانک بے قابو ہو گیا۔ عائشہ نور کی آنکھیں، جن میں شرارت اور اعتماد جھلکتا تھا، کبیر کے دل پر جیسے نقش ہو گئی۔ اس لمحے جان گیا تھا یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے خاص حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن کبیر کی زندگی کا ایک اصول تھا، وہ اپنی اصل شناخت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ صرف ایک عام درمیانے طبقے کے طالب علم کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ حقیقت میں حالانکہ وہ ایک بہت بڑے بزنس ایمپائر کا وارث تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کے تعلقات کی بنیاد اس کی شخصیت پر ہو، نہ کہ اس کی دولت پر۔ لیکن عائشہ نور کے لیے اس کی یہ حکمت عملی مزید مشکلات کھڑی کر گئی۔ دونوں کی ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوئی، لیکن ہر بار کبیر نے عائشہ کو دیکھا، اس کا دل اس کے قریب ہونے کی خواہش سے بھر جاتا۔ اس نے عائشہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کی۔ وہ جان گیا تھا کہ عائشہ اپنے حسن کی تعریفوں کی عادی تھی اور اکثر دوسروں کی توجہ کا مرکز رہتی تھی۔ کبیر جانتا تھا اس کے لیے عائشہ کا دل جیتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کا یقین تھا کہ اس کی محبت سچی ہے، اور سچی محبت کا جادو آخرکار اثر دکھاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور کبیر کے دل کی کیفیت مزید گہری ہوتی گئی۔ تقریباً 2 سال بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، نہ کہ صرف اس کے حسن کی وجہ سے، بلکہ اس کے پورے وجود کی وجہ سے۔ یونیورسٹی کے خوبصورت دن کبیر نے ہمت جمع کی۔ وہ عائشہ کے قریب گیا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عائشہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کبیر کے آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہو، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کبیر نے گہری سانس لی اور سب کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں تمہیں 2 سال سے چاہتا ہوں، اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ مجھے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں عائشہ، کیا تم میری محبت قبول کرو گی؟ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ حیرت سے خاموش ہو گئے۔ عائشہ، جو ہمیشہ اپنی خوبصورتی اور اعتماد کے لیے مشہور تھی، چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ ہو گئی، لیکن پھر اس کی حیرت غصے میں بدل گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کبیر کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ تم ہو کون مجھے پرپوز کرنے والے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم جیسے درمیانے طبقے کی لڑکے کو قبول کروں گی؟ عائشہ کی آواز میں تحقیر تھی۔ اس کے الفاظ کبیر کے دل کو چیر کر رہ گئے۔ وہاں موجود تمام طلباء دم بخود کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے کبیر کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ کبیر، جو ہمیشہ مضبوط اور خوددار نظر آتا تھا، اس لمحے بے بس اور شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو ضبط کر لیے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ یہ معاملہ پرنسپل تک پہنچ گیا۔ کبیر کی بے عزتی صرف اس دائرے میں محدود نہیں رہی، بلکہ پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور ہر جگہ اس کی تضلیل کی داستانیں گردش کرنے لگی۔ کبیر خانزادہ، جو ہمیشہ اپنی شناخت کو چھپائے رکھتا تھا، اس وقت اپنی زندگی کے سب سے نچلے مقام پر تھا، لیکن اسی لمحے اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ عائشہ نور کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا اور نہ ہی اپنی محبت کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن اب یہ محبت ایک ضد بن چکی تھی۔ اسے اپنانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ کبیر نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، ایک دن عائشہ نور میری ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ میری محبت نہیں، میری عزت کا سوال ہے۔ اس کے دل میں جنم لینے والی ضد نے اسے وہی کبیر خانزادہ بنا دیا جس سے دنیا ڈرتی تھی۔ کبیر خانزادہ کے ذہن میں ماضی کی تلخ یادوں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ اس کے دل میں چھپے زخم اچانک سے اڑے ہو گئے تھے، جیسے وہ لمحے پھر سے زندہ ہو گئے ہوں، جب عائشہ نور نے سب کے سامنے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اسے ذلیل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک غصہ تھا، ایک انتقام کی چنگاری جب شعلے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں کھڑا تھا، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ اچانک اس نے غصے سے سامنے رکھی کانچ کی میز پر زور سے لات ماری۔ میز ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے اس کی عزت اس دن ٹوٹ کر بکھری تھی۔
کبیر نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی اور خود سے عزم کیا، اب بس بہت ہو گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، گویا اپنے ارادے کو مضبوطی سے دہرا رہا۔ میں نے اپنی عزت، اپنا وقت سب کھو دیا، لیکن اب میں وہ سب واپس لوں گا۔ عائشہ نور کو بھی یہ میرا فیصلہ ہے، میری ضد ہے۔ اس کا دل جو کبھی محبت سے دھڑکا تھا، اب انتقام کے ارادے سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے ایک مکمل منصوبہ تیار کر لیا تھا اور اب بس اسے امنی جامہ پہنانا باقی تھا۔ اس کے قدم تیزی سے آفس سے باہر نکلے اور وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا عزم اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف عائشہ نور کی زندگی ایک مختلف کہانی بن چکی تھی۔ کبیر کے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی خالی پن نے جنم لیا تھا۔ وہ کبھی خود پر فخر کرتی تھی، اپنی خوبصورتی پر نازا رہتی تھی، لیکن کبیر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے عائشہ کے دل میں ایک مستقل گلٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے غصے میں آ کر کبیر کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ منظر، کبیر کی آنکھوں میں بے بسی اور درد بار بار اس کے ذہن میں آتا اور اس کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بار بار خود سے سوال کرتی۔ میں تو ایسی نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ دوسروں کا احترام کیا ہے، لیکن اس وقت ایسا کیا ہوا تھا کہ میں نے کبیر کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا؟ عائشہ نے کبیر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تو اس نے کئی بار یونیورسٹی میں اس کے بارے میں پوچھا، اس کے دوستوں سے بات کی، لیکن کوئی اسے کبیر کے بارے میں کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ کبیر جیسے زمین میں سما گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن عائشہ کے دل کا پچھتاوا ختم نہ ہو سکا۔ وہ ایک ایسی شخصیت بن چکی تھی جو اپنی خوبصورتی کی تعریف کو سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پہلے جہاں وہ دوسروں کی نظروں میں اپنی خوبصورتی کو فخر سے دیکھتی تھی، اب وہ ہر آئینہ دیکھنے سے کتراتی تھی۔ یہ سب میری خوبصورتی کی وجہ سے ہوا، وہ اکثر خود کو کہتی۔ اگر میں اتنی مغرور نہ ہوتی تو شاید کبیر کو یوں نہ ٹھکراتی۔ ہر دعا، ہر رات کے سجدے میں عائشہ کی ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ میرے دل کا یہ گلٹ ختم کر دے، کبیر جہاں بھی ہو اسے خوش رکھ اور مجھے معاف کر دے۔ لیکن وقت اس کے لیے زخم بڑھنے کی بجائے اسے مزید اذیت دیتا رہا۔ عائشہ کی زندگی میں کوئی اور بھی کبیر کی جگہ نہ لے سکا۔ وہ کبیر کے لیے ایک معذرت اور ایک وضاحت بن کر رہ گئی تھی، جو کبھی اس کے سامنے نہیں آ سکی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کبیر کی محبت سچی تھی، لیکن اس کا غرور اس محبت کو سمجھنے میں رکاوٹ بن گیا۔ یہ دونوں زندگیاں، کبیر کی ضد اور عائشہ کی توبہ، اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور دوسرا پچھتاوے کی دھند میں کھو چکا تھا، لیکن دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ قسمت ان کے لیے آگے کیا رکھتی ہے۔ مایوں کا دن تھا اور ہر طرف خوشیوں کی چہکار سنائی دے رہی تھی۔ گھر کو پیلے اور نارنجی رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ نے ماحول کو ایک خوابناک روپ دے دیا تھا۔ آنگن میں ڈھولک بج رہی تھی اور خواتین گیت گا رہی تھی۔ مہندی کے رنگوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ہر چہرہ خوشی اور محبت سے جگمگا رہا تھا۔ عائشہ جو پیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس تھی، کمرے سے باہر آئی تو جیسے سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ دلہن بننے کی پہلی رسم کے لیے تیار تھی۔ اس کا روپ کسی پری سے کم نہیں تھا۔ ہلکے میک اپ میں بھی اس کی قدرتی خوبصورتی نمایاں تھی۔ اس کے بالوں میں گجرا سجا ہوا تھا جو اس کے لمبے اور گھنے بالوں کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو سرمے سے اور بھی گہری لگ رہی تھی، کسی خواب کے معنی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی شرم اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ سراپا حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ عائشہ نے سر جھکا کر قدم آنگن کی جانب بڑھائے اور وہاں موجود سب لوگ محبت اور دعاؤں سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ سبھی لڑکیاں اور خواتین اس کے گرد جمع ہو گئی، اسے پیار کرنے لگی اور دعائیں دینے لگی۔ عائشہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان تھا۔ اس نے بھی ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کے خوبصورت خواب دیکھے تھے، مگر آج جب یہ دن آیا تو نہ جانے کیوں اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ رسم شروع ہوئی تو عائشہ کے والد کو بلایا گیا۔ عائشہ نے اپنی نظریں اٹھائی اور اپنے بابا کو اپنی طرف آتی دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور دکھ کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ رسم کے دوران جب عائشہ نے ان کے ہاتھوں سے مایوں کی رسم کروائی تو دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ رسم مکمل ہونے کے بعد عائشہ اپنے والد کے گلے لگی۔ بابا، عائشہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس کے والد نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا اور دھیرے سے بولے، بیٹی تم ہمیشہ میرے دل کا سکون رہو گی۔ آج تمہاری خوشیوں کے لیے میں خوش ہوں، لیکن
یہ سوچ کر دل باری ہے کہ تم اب اس گھر کی نہیں رहोगी۔ جانتی ہو تمہارے بغیر یہ گھر کبھی ویسا نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں محبت، فخر اور دکھ سب کچھ واضح تھا۔ یہ سن کر عائشہ کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ اس کے دل کی بے چینی مزید بڑھ گئی، جیسے اسے کسی انجان خوف نے گھیر لیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی ہر لڑکی کے لیے ایک نیا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ ایسا تھا جو اسے بے حد مضطرب کر رہا تھا۔ صبح سورج کی روشنی آہستہ آہستہ گھر کے آنگن میں اتر رہی تھی اور ہر طرف خوشی اور گہما گہمی کا سما تھا۔ عائشہ جو رات بھر کے جذباتی ہنگامے کے بعد تھوڑی پرسکون دکھائی دے رہی تھی، اپنے خاندان سے ملاقات کے بعد دلہن کے طور پر تیار ہونے کے لیے پارلر روانہ ہو گئی۔ اس کے دل میں ہزاروں امیدیں اور خواب تھے، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ پارلر میں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہاں موجود عملہ اس کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آیا، کیونکہ وہ کبیر خانزادہ کی ہونے والی دلہن تھی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی اور ہر کوئی اسے دیکھ کر متاثر ہو رہا تھا۔ 4 سے 5 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد عائشہ مکمل طور پر ایک دلہن کے روپ میں آ چکی تھی۔ اس کا عروسی لباس، زیور اور ہلکا سا میک اپ سب کچھ اسے ایک خوابوں کی شہزادی جیسا بنا رہے تھے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، جیسے دل کوئی انجانی آفت کا پیش خیمہ محسوس کر رہا ہو۔ پارلر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکے اور اندر پیغام پہنچایا گیا کہ عائشہ کو لینے کے لیے گاڑی آ چکی ہے۔ وہ جلدی جلدی باہر نکلی۔ باہر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے باہر کی گاڑی پارک تھی، لیکن اس کا بھائی اسے لینے دروازے تک نہیں آیا تھا۔ یہ بات عائشہ کو عجیب سی لگی، لیکن اس نے سر جھٹک کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ شاید وہ مصروف ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ جیسے ہی عائشہ گاڑی کے قریب پہنچی، اس کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا، لیکن وہ اس خیال کو جھٹک کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت یکدم سفید پڑ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک انجان شخص بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر 2 عورتیں موجود تھیں۔ ان سب کے چہرے سخت اور پورے اسرار لگ رہے تھے۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی اور اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ یہ لوگ کون ہیں اور میرے بھائی کہاں ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے ہی عائشہ نے نیچے اترنے کی کوشش کی، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک عورت نے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھرا ہوا رومال رکھ دیا۔ عائشہ نے زور لگا کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں دب گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں موند گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی میں موجود 3 افراد نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جیسے کسی مشن کی کامیابی پر اطمینان ہو۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور خانزادہ مینشن کی جانب تیزی سے بڑھا تھا۔ یہ اغوا کبیر خانزادہ کے منصوبے کا حصہ تھا، جس کی جڑیں ماضی کی تلخ یادوں میں پیوست تھی۔ کبیر کے لیے یہ صرف ایک انتقام نہیں تھا، بلکہ اس کی ضد اور بے عزتی کا جواب تھا۔ اسی دوران پارلر کے گارڈ نے گاڑی کے مشکوک رویے کو محسوس کر لیا۔ اس نے فوراً خانزادہ مینشن کال کی اور کبیر کے پرسنل نمبر پر پیغام بھیجا۔ سر، آپ کی دلہن کو کچھ انجان افراد لے گئے ہیں۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ اور ڈرائیور مشکوک لگ رہا تھا۔ یہ اطلاع کبیر تک پہنچتے اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ عائشہ نور، جو کبھی اپنے خوابوں میں ایک خوبصورت زندگی کا تصور کرتی تھی، اب ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چکی تھی جو اس کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جانے والا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ یہ سفر اس کے ماضی کے اعمال کا نتیجہ تھا، اس کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ کبیر خانزادہ نے گارڈ کی اطلاع سننے کے بعد اسے سختی سے منع کر دیا کہ کسی اور کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے گارڈ کو ہدایت دی کہ خاموشی اختیار کرے اور کسی بھی طرح سے معاملے کو دبائے رکھے۔ کبیر کو معلوم تھا کہ یہ لمحہ اس کے منصوبے کا اہم حصہ ہے اور اسے مکمل کنٹرول کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف عائشہ کے گھر والوں نے مقررہ وقت پر پارلر سے عائشہ کو لینے کے لیے اپنی گاڑی بھیجی تھی۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی تیار ہو اور ان کے خوابوں کے مطابق خوبصورت دلہن بن کر آ جائے گی۔ لیکن جب گاڑی پارلر پہنچی تو وہاں دلہن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عائشہ کے بھائی کا غصہ چہرے اور بے چینی سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً پارلر کے اندر گیا اور وہاں موجود عملے پر چیخنے لگا، میری بہن کہاں ہے؟ دلہن کہاں گئی؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے پارلر میں آئی تھی نا، اور اب غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ پارلر کی انتظامیہ گھبرا گئی اور انہوں نے فوراً وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن عائشہ کے بھائی کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ہر کمرہ چھاننے لگا،
ہر شخص کو سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا، لیکن عائشہ کہیں نہیں تھی۔ پارلر کے مینیجر نے فوری طور پر CCTV فوٹیج نکالنے کا فیصلہ کیا تاکہ معاملے کی حقیقت واضح ہو سکے۔ جب فوٹیج سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ ویڈیو میں صاف دکھایا گیا تھا کہ عائشہ خود اپنی مرضی سے گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ نہ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی کوئی زبردستی کا عنصر نظر آ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر عائشہ کے بھائی کا غصہ بے بسی میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ہماری عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہی؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، لیکن وہ ان آنسوؤں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ کے والد جو اس خبر کے سنتے ہی وہاں پہنچے تھے، یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی یہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس نے ہمارے خاندان کی عزت کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں بے یقینی اور غم کی کیفیت تھی۔ پورا خاندان ایک عجیب سی بے بسی اور صدمے میں مبتلا تھا۔ پارلر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا اور چہ موغیاں ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلہن کہاں ہے؟ ہر طرف سے سوالات اٹھنے لگے تھے۔ عائشہ کے بھائی نے اپنے والد کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ بابا، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن ان کے الفاظ ان کے والد کے دل کو سکون ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب وہ اپنی بیٹی کو مائیوں کے گلے لگا کر روئے تھے۔ ادھر میرج ہال میں صورتحال مزید بگڑ رہی تھی۔ مہمان ہال میں موجود تھے اور سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا کہ دلہن کہاں ہے؟ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا دلہن بیمار ہو گئی ہے؟ کیا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ عائشہ کے گھر والے ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر تھے۔ وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ کبیر خان زادہ جو اس تمام صورتحال کو پس پردہ دیکھ رہا تھا، اپنے فون پر پیغام موصول ہونے کے بعد مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا ہو۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، اس نے خود سے کہا۔ عائشہ کے والد جو ایک باوقار انسان تھے، یہ سب کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ہمیں فوراً سب کو بتانا ہوگا کہ یہ شادی ملتوی ہو چکی ہے۔ ہم یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے بیٹے نے انہیں روکا۔ بابا، ابھی نہیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ہر لمحہ جیسے صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ کے گھر والوں کے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ عزت جسے انہوں نے زندگی بھر سنبھال کر رکھا تھا، آج خطرے میں تھی، اور وہ بے بسی کے عالم میں صرف دعا ہی کر سکتے تھے۔ کبیر خان زادہ اپنے مقصور جاہو جلال کے ساتھ بارات لے کر میرج ہال پہنچا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی نے کسی کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کس منصوبے کو عملی جامہ پہنا چکا ہے۔ سفید شلوار قمیض اور چمکتی پگڑی میں ملبوس کبیر اپنی شخصیت کا دبدبہ ہر طرف قائم کیے ہوئے تھا۔ ہال میں موجود لوگ اس کے روب میں تھے اور ہر طرف چہموگیاں ہو رہے تھے کہ دلہن کا کیا حال ہے اور کب تقریب شروع ہوگی۔ عائشہ کے والد اور بھائی کبیر کو ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دل کے بوجھ سے ان کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آج جو کچھ ہوا ہے نا، وہ ان کی عزت اور خاندان کے وقار پر ایک کاری ضرب ہے۔ کبیر انتہائی وقار کے ساتھ اسٹیج پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی سرد مسکراہٹ تھی جو اس کے دل میں چھپے انتقام کی آگ کو چھپا رہی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہال کے نظام کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں فخر کا احساس تھا کہ آج اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دیر یا سویر اس معاملے میں بدنامی تو ہوگی، لیکن جو ذلت عائشہ نور کو اٹھانی پڑے گی نا، وہ کسی صورت ناقابل تلافی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ پرسکون بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہر چیز اس کے قابو میں ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ اس بے چینی کو محسوس کر رہا تھا جس سے عائشہ کا خاندان گزر رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور دلہن کا کہیں پتہ نہ چلا تو کبیر اپنی جگہ سے اٹھا عائشہ کے والد اور بھائی کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے میں ایک عجیب سا دبدبا تھا۔ اس کی شخصیت ہر کسی کو متاثر کر رہی تھی۔ ان کے قریب آ کر سرد لہجے میں بولا، سب خیریت ہے؟ نکاح میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ عائشہ کہاں ہے؟ ہمیں رخصتی بھی کرنی ہے اور ہمارے خاندان کی کچھ رسومات ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا دباؤ تھا جو سامنے والوں کے دل پر چھری کی طرح چل رہا تھا۔ عائشہ کے والد کا چہرہ خوف اور بے بسی سے سفید ہو چکا تھا۔ ان کی زبان سے الفاظ نکل ہی نہیں پا رہے تھے اور انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کبیر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولے، بیٹا ہمیں معاف کر دو۔ عائشہ کہیں چلی گئی، ہم نے پولر میں اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ CCTV فوٹیج میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی گاڑی میں بیٹھے، لیکن ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے، یہ ہمارے لیے عزت کا سوال ہے۔ کبیر جو پہلے سے سب کچھ جانتا تھا، ان الفاظ کو سن کر مزید غصے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور وہ غصیلی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر میری بدنامی ہوئی تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے الفاظ تیز تھے اور کمرے میں موجود ہر شخص پر بجلی کی طرح گرے۔ عائشہ کے بھائی اور والد دونوں اس کے غصے کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کافی دیر تک ہال کے اندر ایک عجیب سی بے چینی چھائی رہی۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا۔ عائشہ کے خاندان والے ادھر ادھر بھاگ کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ کوئی یہ جان نہیں سکا کہ عائشہ اس وقت کبیر خان زادہ کی قید میں ہے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ رات تقریباً 11 بجے جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو کبیر نے سخت لہجے میں ان سب کو مخاطب کیا اور بولا، یہ سب تم لوگوں کی ناکامی ہے۔ میں اپنے خاندان کے مہمانوں کو کیا جواب دوں؟ اس نے ان پر مزید سخت باتیں کی اور ان کے دلوں پر بوجھ بڑھا دیا۔ آخر کار وہ غصے سے ہال چھوڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ عائشہ کے والد اور بھائی جو پہلے شرمندگی کی دلدل میں دھنس چکے تھے، مزید بے بس ہو گئے۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور غم واضح تھا۔ ہال کے اندر مہمان خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے اور چند موقعیاں جاری تھی۔ یہ رات جو خوشیوں کا باعث بننے والی تھی، خاندان کے لیے ذلت اور شرمندگی کی ایک بدترین یادگار بن گئی۔ کبیر خان زادہ جب مینشن پہنچا تو اس کے چہرے پر کامیابی کی وہ مخصوص مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ آج اپنی زندگی کے سب سے بڑے منصوبے کو مکمل کر چکا ہے۔ پورے گھر میں اس کے جوتوں کی دھمک گونج رہی تھی اور ہر کوئی اس کی آمد کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں عائشہ کو قید کیا گیا تھا۔ جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچا، اس کے چہرے پر اچانک سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر اسے ایک لمحے کے لیے رک جانے پر مجبور کر گیا۔ عائشہ نور دلہن کے لباس میں بستر پر بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ چند پل کے لیے کبیر کی سانسیں تھم گئی۔ وہ کسی حور کی مانند لگ رہی تھی، جیسے کسی خواب کا حصہ ہو۔ کبیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چھائی، لیکن فوراً اس نے خود کو اپنے خول میں واپس کھینچ لیا اور اپنی اصل شخصیت کو نمایاں کیا۔ کبیر نے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور کسی بھی قسم کی مہربانی یا تحمل کا مظاہرہ کیے بغیر سیدھا عائشہ کے چہرے پر اچھال دیا۔ پانی کے چینٹے پڑتے عائشہ ہڑبڑا کر جا گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پٹی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے اسے سب کچھ یاد آنے لگا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے سامنے دیکھا تو کبیر خان زادہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ کبیر کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور دبدبے والی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو عائشہ کے دل میں مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر عائشہ کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے سر لہجے میں کہا، تجھے یاد آیا؟ پہچانا مجھے؟ سویٹ ہارٹ؟ اس کی آواز میں طنز اور غصہ تھا، جیسے وہ عائشہ کے دل کو چھلنی کر دینا چاہتا ہو۔ عائشہ جو کبیر کو پہلے پہچان نہیں پائی تھی، اس کی آواز سنتے ہی جیسے ماضی کی گلیوں میں جا پہنچی۔ وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے یونیورسٹی کے سامنے کبیر کی توہین کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کبیر خان زادہ؟ اس نے لڑزتی آواز میں کہا، جیسے اس کی آواز اس کے گلے میں ہی اٹک گئی ہو۔ کبیر کے چہرے پر ایک عجیب سی شفاف مسکراہٹ آئی اور اس نے سخت لہجے میں کہا، ہاں عائشہ نور، میں وہی ہوں جسے تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، جس کی تم نے عزت نفس کو کچلا تھا۔ آج وقت نے تمہیں میرے قدموں میں لا پھینکا اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ بربادی کیسی ہوتی ہے۔ عائشہ کی سانسیں رکنے کے قریب تھی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے لب لرز رہے تھے لیکن وہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ کبیر نے مزید قریب آتے ہوئے کہا، یاد ہے وہ تھپڑ؟ یاد ہے وہ بے عزتی؟ آج میں تمہیں اسی کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ کہتے اس نے زوردار تھپڑ عائشہ کے گال پر مارا۔ اس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں کبیر کو دیکھنے لگی۔ کبیر نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا، یہ تھپڑ صرف تمہارے گال پر نہیں، تمہارے غرور پر بھی ہے۔ آج تمہیں سمجھ آئے گی کہ وہ ذلت کیسی ہوتی ہے جو میں نے برداشت کی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اور وہ کامتی ہوئی باز میں بولے، کبیر مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی۔ لیکن کبیر کو اس کی معافی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اس کے قریب آیا اور سختی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہا، معافی؟ تمہیں لگتا ہے کہ معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں عائشہ نور، تمہارے لیے اب کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں صفاقت کا عجیب سا سایہ تھا۔ وہ عائشہ کے قریب آیا جو خوف سے کانپتی ہوئی کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ عائشہ نے کانپتے ہوئی نظریں اٹھائی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، آج رات مجھے معاف کر دیں کبیر، کل جو چاہیں فیصلہ کر لیجیے گا۔ ابھی مجھے گھر چھوڑائے، میرے بابا مر جائیں گے، اس کی آواز میں التجا تھی۔ لیکن کبیر کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج رات کیوں؟ عائشہ، کل کیوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول کر تمہیں معاف کر دوں گا؟ کبیر کے لہجے میں زہر تھا اور اس کے الفاظ عائشہ کے وجود میں خوف کی ایک اور لہر دوڑا گئے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے والی تھی کہ کبیر نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور بولا، یاد ہے جب تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا، تب میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آج میں تمہیں وہ سب یاد دلانے آیا ہوں۔ عائشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے ایک بار پھر کبیر کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کبیر، میں نے غلطی کی تھی، میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی۔ لیکن کبیر نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، غلطی؟ تمہاری وہ غلطی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی سزا بن گئی تھی۔ عائشہ نور، آج تمہارے پاس یہ معافی مانگنے کا موقع اس لیے ہے کیونکہ تم میرے رحم و کرم پر ہو، لیکن کل تمہارے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا۔ کبیر نے قدم پیچھے ہٹائے اور اپنے کوٹ کی آستین ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کل تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے اور تمہاری ہر چیخ، ہر آنسو میرے اس اعتماد کی قیمت چکائیں گے جو تم نے برباد کیا تھا۔ تمہیں یاد رہے گا کبیر خان زادہ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عائشہ کی سانسیں بے ترتیب ہوگی۔ اس کا دل جیسے کسی شکنجے میں جکڑ دیا گیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن کبیر کے لہجے کی شدت اور آنکھوں کی بے رحمی نے اس کے الفاظ چھین لیے۔ کبیر نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور بولا، آج کی رات تمہاری آزمائش عائشہ نور، کل کا دن تمہاری سزا کا آغاز ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر کمرے سے نکل گیا اور عائشہ ساکت بیٹھی رہی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس خاموشی میں کبیر کے الفاظ کی گونج واضح سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے اور اس کا دل خوف اور بے بسی سے بھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ کبیر کی باتوں کے پیچھے چھپا ہوا عذاب ابھی شروع ہونے والا تھا اور وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کبیر خان زادہ نے اپنے منصوبے کو انجام دیتے ہوئے اپنی لیڈی گارڈز کو حکم دیا کہ عائشہ کو کمرے سے نکال کر بے ہوش کریں اور اسے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑائیں۔ عائشہ جو دلہن کے لباس میں اجڑی ہوئی اور بے سود حالت میں تھی، اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ جیسے محلے والوں نے ایک دلہن کو اس حال میں دروازے پر پڑا دیکھا، شور مچانا شروع کر گیا۔ لوگ اپنی چھتوں اور دروازوں سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلہن یہاں کیوں پڑی ہے؟ ایک عورت نے حیرت سے پوچھا، لگتا ہے کچھ بہت برا ہوا ہے، دوسری نے سرگوشی کی۔ اسی دوران عائشہ کے والدین شگفتہ بیگم اور اس کے والد جو اندر گھر کی بے سکون خاموشی میں بیٹھے تھے، باہر کا شور سن کر گھبرا گئے۔ کیا ہوا؟ عائشہ کے والد نے دروازہ کھولا تو ان کی نظریں اپنی بیٹی پر پڑی۔ یا اللہ، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان کے منہ سے دھیمی چیخ نکلی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شگفتہ بیگم نے عائشہ کی حالت دیکھی تو چکرا کر دیوار کا سہارا لے لیا۔ عائشہ بے جان سی دروازے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا دلہن کا لباس گرد آلود اور پھٹا ہوا تھا، زیورات غائب تھے اور چہرے پر بے بسی کی گہری داستان لکھی ہوئی تھی۔ محلے کے لوگ مختلف باتیں کرنے لگی، یہ وہی لڑکی ہے نا جو کل دلہن بننے والی تھی؟ ایک مرد نے حیرت سے کہا۔ ہاں، لیکن یہ تو دیکھو، یہ اس حال میں کہاں سے آئی؟ عورتوں نے لن تن شروع کر دی۔ عورت ذات کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ تو ساری عزت خاک میں ملا دی اس نے۔ شگفتہ بیگم چیخ کر بولی، چپ رہو، یہ میری بیٹی ہے۔ لیکن ان کے آنسو اور درد ان کی آواز کو کمزور کر رہے تھے۔ عائشہ کا بھائی جلدی سے آگے بڑھا اور اسے باہوں میں اٹھا کر اندر لے گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ عائشہ، ہوش میں آؤ، اس نے گھبرا کر کہا۔ شگفتہ بیگم نے پانی کا گلاس لیا اور عائشہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ کچھ لمحوں بعد عائشہ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، جیسے کسی برے خواب سے جاگی ہو۔ امی، بابا، اس نے نکاہت بھری آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ کے والد جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس کا دل مزید برداشت نہ کر سکا۔ یہ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ یہ میری عزت تھی، میری دنیا تھی۔ وہ یہی کہتے ہوئے وہی زمین پر گر گئے۔ بابا! عائشہ کی چیخ نکلی۔ اس کے بھائی نے جلدی سے والد کو اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگ نکلا۔
عائشہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ اپنے گناہ اور غلط فیصلے کو یاد کر رہی تھی۔ محلے کے لوگوں کی باتیں اب مزید تیز ہو گئی۔ دیکھا، باپ بیچارے کی حالت خراب ہوگی، لڑکیوں کی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ارے یہ تو برباد ہو گئی، اس کی شادی کا کیا ہوا؟ آخر کل رات یہ گئی کہاں تھی؟ لوگ سوالات کر رہے تھے لیکن جواب کوئی نہیں تھا۔ عائشہ ان باتوں کو سن رہی تھی لیکن اس کا دل جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کل رات کبیر نے اس کے ساتھ جو کیا وہ صرف بدلے کی ایک شروعات تھی۔ جب اس کے بھائی واپس آئے تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ بابا کی حالت نازک ہے، وہ کچھ بول نہیں پا رہے۔ ان کے الفاظ نے عائشہ کے دل پر ایک اور وار کیا۔ اس نے خود کو ماضی کے گناہ گار سمجھا اور اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، وہ خود سے بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ محلے میں اس کے گھر کی حالت کو دیکھتے ہوئے لوگ اور زیادہ باتیں کرنے لگے۔ یہ گھر تو ختم ہو گیا، ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ لیکن عائشہ کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور وہ جانتی تھی اس کی بربادی کی شروعات کبیر خانزادہ کے ہاتھوں ہو چکی ہے۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل خوف اور امیدوں کے درمیان جھل رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کبیر خانزادہ اسے معاف کر دے اور اس کی بات مان لے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور خانزادہ مینشن کے دروازے پر پہنچی۔ ملازمین نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، ایک ملازم نے سختی سے کہا۔ عائشہ بے اختیار رونے لگی۔ مجھے کبیر خانزادہ سے ملنا ہے، میرا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، خدا کے لیے مجھے ان سے ملنے دو۔ اس کی ہچکیاں اور بے بسی دیکھ کر ایک ملازم کا دل پسیج گیا اور اس نے جا کر کبیر کو اطلاع دی۔ کبیر جو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اس خبر پر مسکرا اٹھا۔ بھیج دو، ملاقات کر لیتا ہوں 2 ٹکے کی لڑکی سے، اس نے کروفر سے کہا۔ عائشہ جو کبیر کے بلانے کی اطلاع پا کر دیوانہ وار اس کے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی، لاؤنج میں کبیر کو کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ کبیر کی نظریں عائشہ کے اجڑے چہرے پر تھی اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عائشہ اس کے قریب پہنچی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خدا کے لیے کبیر خانزادہ، میرے حال پر رحم کھاؤ، وہ تڑپ کر بولی۔ میرے بابا بہت تکلیف میں ہیں، وہ ICU میں ہیں، اگر انہیں بروقت خوشی کی خبر نہ دی گئی تو وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گی، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی، بس میرے بابا کو بچا لو۔ کبیر کے چہرے پر پہلے سختی کے آثار نمایاں ہوئے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر رحم کروں گا؟ وہ گرایا۔ تم نے میرے اعتماد کو توڑا، میری محبت کا مذاق بنایا، اب تم میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہی ہو؟ یہ وہی ہے جو میں چاہتا تھا، تمہیں بے بس دیکھنا، تمہیں اپنی غلطیوں کی سزا ملتے دیکھنا۔ لیکن جیسے اس کی نظر عائشہ کے لرزتے وجود اور آنکھوں میں بے بسی پر پڑی، اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ عائشہ کی حالت، اس کے والد کی بیماری اور اس کی بے ساختہ معافی، سب نے کبیر کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ اس نے گہری سانس لی اور عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے عائشہ نور، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ فیصلہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ تمہاری حالت نے مجھے بدل دیا ہے، لیکن آئندہ کبھی میرے اعتماد کو مت توڑنا، کبیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ عائشہ نے کبیر کے قدم پکڑ لیے۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ کبیر نے فوراً گاڑی نکلوائی اور عائشہ کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ عائشہ کے والد جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، کبیر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کبیر، تم یہاں؟ ان کی آواز کمزور تھی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی میری ہے اور آج سے میں اس کا شوہر ہوں، میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے، آپ کو اب کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ عائشہ کے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہر آئے۔ بیٹے، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، کبیر نے سر جھکا کر کہا۔ یہ میرا فرض تھا بابا، آپ میرے والد جیسے ہیں اور آپ کا سکون میرے لیے سب کچھ ہے۔ عائشہ نے یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کبیر جو کل تک اس کے لیے ایک عذاب تھا، آج اس کے والد کے لیے بیٹے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کبیر کی محبت کو وہ اپنی وفا اور خدمت سے جیت لے گی۔ اس دن کے بعد کبیر اور عائشہ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ کبیر نے اپنی تمام نفرتیں بھلا کر عائشہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور عائشہ نے اپنی زندگی کبیر کی خدمت اور محبت میں وقف کر دی۔ ان کی کہانی نے ایک سبق سکھایا کہ محبت میں صبر، معافی اور خلوص سب سے بڑی طاقت ہے۔
غلطیوں کو معاف کر کے اور رنجشوں کو بلا کر ہی زندگی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔